अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कबूतरबाजी इन पाकिस्तान। जी दोस्तों, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब दोस्त भी बिल्कुल ठीक होंगे और शौक़ भी आपका अच्छा चल रहा होगा। आजकल वैसे परपटाई का मौसम है, पर कुछ दोस्तों ने परपटाई कर दी है और कुछ अभी करने वाले हैं, लेकिन जो हमारा आज का मौजू है वो इससे हट के है, क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी दोस्तों के मैसेज भी आए और ये कल परसों भी एक दोस्त का मैसेज आया कि हमें प्योर नस्ल के बारे में या एक नस्ल बनाने के बारे में आप गाइड करें या बताएं कि नस्ल कैसे बनाई जाती है। तो मैं तो ये इन नस्लों के बारे में इतना मुझे शौक़ भी नहीं है और तवज्जो भी नहीं है, लेकिन चूँकि जो नए दोस्त हैं वो उनके लिए ज़रूरी है और तकरीबन ज़्यादा दोस्तों को शौक़ भी ये होता है कि हमारे घर की भी कोई नस्ल हो या हम कोई नस्ल बनाएं, या कुछ दोस्तों का ये भी शौक़ होता है कि जो नस्लें हैं मसलन आजकल की मशहूर या पुराने उस्तादों की बनाई हुई वो हमारे पास हों। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो इसको हम समझ लें कि 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आजकल की नस्लें हैं या जो ये नस्लें बनी हुई हैं, ये जितने भी पुराने उस्तादों ने जो नस्लें बनाई हैं वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल हकीकत है और बात ठीक है। मसलन 35 वाले कबूतर हो गए या टैडी गोल्डन, जितने भी कबूतर आप पुरानी नस्लें गिन सकते हैं या आपको सब दोस्तों को पता है कि ये नस्लें हैं, उनको तो जो उस्तादों ने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो मौजूदा दौर के उस्ताद, बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे उस्तादों ने अपनी नस्ल बनाई है, लेकिन जो उनकी बनाई हुई नस्ल है वो पिछली 2 नस्लों, किसी 2 अच्छी नस्लों का क्रॉस है। यानी कि अब कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल, या मेरी यहाँ मैं बात काट के थोड़ी सी एक बात आपसे पहले करूँगा कि ये जो मैं आपको बातें बताऊँगा या आपसे बातें करूँगा ये मेरी अपनी राय है। इससे किसी का 100% मुत्फिक होना या इस पर एग्री होना ज़रूरी नहीं है। जिन दोस्तों को ये बातें अच्छी लगें वो इन पे अमल करें, अमल करके उसका रिज़ल्ट लें, और अगर वो ठीक आए यानी कि रिज़ल्ट आए तो उसको अपने तजर्बे में शामिल करें, अपने इल्म में, और अगर वो देखें कि ये बात ठीक नहीं है तो उसको वो फ़ारग कर दें। बाकी मतलब बहस करने की या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बंदा अपने इल्म के बारे में बात करता है, जितना उसको इल्म होता है वो उतनी बात आपको बताता है। आगे आपका काम है कि उस पर अमल करें, उसको टेस्ट करें, चेक करें। अगर वो ठीक है तो वो आपका फ़ायदा है, अगर वो गलत है तो उसको आप छोड़ दें, उस पर अमल ना करें। तो ये जो जहाँ से बात मैंने छोड़ी थी कि जो आजकल के उस्ताद हैं बड़े बड़े, उन्होंने जो नस्लें आगे बनाई हैं अपने नाम से, यानी कि कुछ उस्तादों ने अब भी आजकल के दौर में भी अपने नाम से नस्लें बनाई हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये मेरी ये सोच है कि वो उनकी जो नस्लें हैं वो भी पीछे से कुछ 2 नस्लों का, यानी कि बड़े उस्तादों की जो नस्लें जो गुजर चुके हैं उनकी नस्लों का क्रॉस है आगे। उन्होंने उनको अपना नाम दिया है, अपने नाम से या अपने शहर के नाम से उन्होंने मंसूब किया और उनको आगे चलाया है, और उनको अपने तजर्बे से या अपनी सोच से उनको बेहतर से बेहतर किया है। ये तो उन उस्तादों की, लेकिन वो नस्लें जो बुनियाद है वो पीछे वाले कबूतर जो असल कबूतर है उनकी है। जैसे पुराने उस्तादों ने नस्लें बनाई थी, इजाद की थी। अब मसलन आप नस्ल उसे कहते हैं कि जो नस्ल हर जगह पे अपना आप शो करवाए। मसलन टैडी कबूतर है, वो आप उनको जितना मर्जी उनको क्रॉस दे लें, आगे किसी भी नस्ल में क्रॉस दें, 35 वालों में दें, गोल्डन में दें, कमगर में दें, यानी कि जिधर मर्जी आप उसको लगाते जाएं। टैडी कबूतर किसी न किसी जगह पे, चाहे आँख से, चाहे अपने कलर से, चाहे अपने खड़े होने के अंदाज से, आपको लाजमी वो शो करवाएगा कि इस नस्ल में टैडी कबूतर का पर है। ये होती है नस्ल। ये नहीं कि 2 या 3 क्रॉस के बाद नस्ल का पता ही ना चले और आपको खुद बताना पड़े कि भाई इसमें टैडी का पर है या इसमें 35 वाले का पर है। वो नहीं नस्ल होती। नस्ल वो होती है कि जो जहाँ भी जाए
چاہے اس کی آنکھیں چینج ہو جائے تو کلر اصل میں آئے، اگر کلر چینج ہو تو آنکھوں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سی نسل ہے، نسل وہ ہوتی ہے۔ تو جو پرانے استاد ہیں انہوں نے جو نسلیں بنائی ہیں وہ اصل میں اوریجنل چیز یا اوریجنل نسلیں وہ ہیں جو جدھر بھی جائیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی نسل ہے۔ اور اب جو بڑے استاد، اچھے استاد ہیں جو یعنی کہ بہت تجربہ کار ہیں، وہ جو نسل بنا رہے ہیں آگے، وہ دو نسلوں، اچھی نسلوں کو لے کے آپس میں لگا کے آگے تیسری بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نسل بنانے کا جو شوق ہے یا طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جو پرانے استادوں کی نسلیں بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس ہوں، مثلا 35 والے ہیں ہم ان کو رکھیں۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نئی نسل اپنے گھر کی بنائیں جو ہماری پہچان بنے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار کس نسل میں کس نسل کا کراس ڈالا جائے تو آگے بہتر پروازی اور اچھے کبوتر بنے جو ہمارا بازیوں میں یا ہمارے یعنی کہ آگے پروازوں میں کام آئے۔ تو سب سے پہلے نسل بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ان بریڈ، ایک کو ہم کہتے ہیں لائن بریڈ، اور ایک کو کراس بریڈ، ٹھیک ہے جی۔ ان میں مثلا ان بریڈ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی گھر سے ایک یا 2 جوڑے لیے ہیں کبوتروں کے کسی بھی نسل کے، ان کے آگے آپ نے بچے نکلوائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بچے جب کبوتر کبوتریاں بنے تو آپ نے ان کو آگے بہن بھائی، مطلب ایک بڑی جھول کا بھائی ہے اس کو چھوٹی جھول کی کبوتری کے ساتھ لگایا ہے، اور بڑی جھول کی بہن کو چھوٹی جھول کے بھائی کے ساتھ لگایا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک جوڑے سے یا 2 جوڑوں سے آپ کے پاس 10 یا 15 یا 20 جوڑے بن جائیں گے ایک ہی نسل کے پیور حالت میں۔ لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ جو نسل ہوگی اس میں خوبیوں کی بجائے خامیاں زیادہ آنی شروع ہو جائیں گی، پرواز ان کی ختم ہو جائے گی، ان کے پر جو ہیں پروں کی خوبصورتی وہ بھی کم ہو جائے گی، ان کے یعنی کہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی، ٹھیک ہوگی۔ دوسری جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائن بریڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نسل کے کبوتر وہ آپ مختلف کھڈوں سے لیں، مثلا 35 والے کبوتر ہے، ایک جوڑا آپ نے کسی کھڈے سے لیا ہے، ایک جوڑا کسی کھڈے سے لیا ہے، اور ایک کسی اور سے لیا، لیکن نسل وہی ہے، ان کو آپ آپس میں لگاتے ہیں تو یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نسل 35 والے کبوتر ہوں گے، کلر، آنکھ، بناوٹ، ہر چیز، لیکن ان میں وہ خرابیاں نہیں آئیں گی جو ان بریڈ میں آتی ہیں، جو آپس میں ایک ہی خاندان، ایک ہی بہن بھائی آپس میں لگانے سے جو ان میں خرابیاں آتی ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ اب ایک آ گیا کراس بریڈ۔ کراس بریڈ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 اچھی نسلیں لے کے ان کو آپ آپس میں لگائیں، اور تیسرے 2 نسلوں کا مکسچر آگے آپ کو پروازی کبوتر ملیں، ان میں کچھ کبوتروں کی پرواز زیادہ ہوگی، کچھ کی واپسی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ اس تیسری نسل میں دونوں خوبیاں یعنی کہ پرواز بھی آئے گی اور واپسی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نسل بنی بنائی رکھیں اپنے پاس کسی بھی استاد کی، مثلا ٹیڈی کبوتر ہے، وہ ہم ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کچھ دوست ٹیڈی پسند کرتے ہیں، کچھ گولڈن، جو بھی اپنے اپنے طور پہ، تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں ٹیڈی کبوتر بناؤں۔ تو میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ ٹیڈی کبوتر 2 یا 3 گھروں سے لے، اچھی کوالٹی کے، یعنی کہ جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ریزلٹڈ کبوتر ہے، صرف فینسی نہیں ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ کاروبار یہ چل پڑا ہے کہ لوگوں نے ٹیڈی، گولڈن، مختلف نسلوں کے کبوتر بنائے ہوئے ہیں بے شمار، اور بہت زیادہ مقدار میں، کیونکہ میں یہ آپ کو بڑی وثوق سے یہ بات آپ سے کروں گا کہ اگر ایک جوڑا بھی پورے نمبروں پہ لگانا ہو نا تو وہ بڑی مشکل سے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ریزلٹڈ جوڑا ہے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور بننے کے بعد اس کے اتنی مقدار میں بچے نہیں نکلتے، اور نہ ہی وہ بندہ بنا سکتا ہے جتنی مقدار میں لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بیچنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا صرف کام ہوتا ہے خوبصورتی اور کلر، یعنی کہ ٹیڈی ہیں تو انہوں نے ٹیڈی بنانے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان میں واپسی ہے کہ نہیں، ان میں پرواز ہے کہ نہیں،
اور ان میں عقل یعنی کہ یہ لگیں گے بچے ان کے یا نہیں لگیں گے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. ان کا کام ہے بچے نکلوائے، آگے کاٹ دیے، پٹھا پٹھی بنے، ان کو آگے لگایا. وہ جب آپ جائیں گے آپ کو جوڑا 20-50 ہزار کا ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ جب گھر میں لے کے آئیں گے تو یقیناً آپ نے وہ اتنی زحمت کرنی نہیں کہ آپ اس جوڑے کو چیک کریں. آپ نے ایک تو پیسے کافی زیادہ خرچ کیے ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نسل بنانے کے لیے آپ لائے. آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ ہم نے بھائی اڑانے تو ہے نہیں، ہم نے تو ان کو نسل بنانی ہے، تو لہٰذا ٹیڈی کے بچے نکلے، آگے کاٹ دیے، ان کو پھر آپس میں لگایا آگے. ایک سلسلہ یہ ہے. اس کو میری رائے یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ نہ اختیار کریں. جو لوگ ایک نسل بنی بنائی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کریں کہ ذرا مشکل سے ملتی ہے اچھی چیز، آپ کو پتہ ہے، چھان بین کریں، محنت کریں. جب آپ کو اچھا کوئی کھڈا ملے یا یقین والا بندہ ملے جس کا رزلٹ ہو، یا آپ کو پتہ ہے کہ اور باقی جو ویڈیوز میں نے بھی بتایا ہے اور دوستوں نے بھی کافی آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے کہ اچھے کبوتر کی پہچان کیا چیز ہے. تو جب بھی آپ کبوتر لینے جائیں، ٹیڈی لینے جائیں، گولڈن لینے جائیں 35 والا، تو آپ بالکل کلر پہ اور آنکھ پہ اور اس چیز پہ نہ جائیں. آپ لیتے وقت ان کی بھی وہی چیزیں دیکھیں جو آپ کو ایک اچھے کبوتر میں دیکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ٹیڈی کبوتر ہے اس کی وائٹ آنکھ ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے پکڑا اور گھر لے آئے. نہیں، وہ جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ کبوتر لیں گے تو آپ کے پاس نسل بھی آئے گی اور معیاری یعنی کہ وہ چیز بھی معیار والی آئے گی. اب آپ 1 یا 2 گھروں سے وہ کبوتر اکٹھے کریں، ان کو آپس میں لگائیں آگے، تو آپ کے پاس ایک بنی بنائی نسل جو آپ کی چوائس ہے یا آپ کی پسند ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں کراس میں آگے نسل بناؤں، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ کراس میں بھی آپ کبوتر کو وہی چیزیں آپ جانچیں گے جو آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد آپ آگے جوڑا لگائیں گے. یقیناً اچھے کبوتر کے ساتھ اچھے یعنی کبوتری اور اچھی نسل کے ساتھ اچھی نسل لگے گی تو جوڑے آگے انشاءاللہ بچے اڑیں گے ہی اڑیں گے. اس بارے میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے پاس کبوتر تھے باہر والی چھت پہ جہاں میں نے پہلے رکھے ہوئے تھے. تو ایک کھوڑے میں کبوتریاں تھیں اور ایک میں کبوتر. تو ادھر میرا ایک دوست تھا، وہ چھتری والوں کا شوقین ہے. تو وہ کہتا ہے یار آپ نے اتنے یہ کلسرے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا فائدہ، اتنا دانہ ڈالتے ہو، یہ بند چلے جاتے ہیں، اوپر سے بھاگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ اوپر ہیں بھی کہ نہیں. ہم اس لیے ان کے خلاف ہیں کہ یہ جب ڈوب جاتے ہیں تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اوپر ہیں کہ نہیں ہیں اور آئیں گے کہ نہیں. تو لہٰذا یار یہ اتنے آپ نے رکھے ہیں، ان کا یہ وہ ایسی باتیں بوتے کرتے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ایسا کرو کہ اس میں سے آپ نروں والے کھڈے میں سے آپ 5 یا 6 نر اپنی مرضی کے نکال لو. ٹھیک ہے. اس نے وہ اندر گیا، اس نے 5 نر پکڑے. حالانکہ اس کو ہائی فلائر کا بالکل تجربہ نہیں، ویسے اس نے اپنے اندازے سے پکڑے گئے یہ. اور اندر میرا ادھر ایک کمرہ تھا، میں نے کہا اس میں چھوڑ دو. پھر اس کو میں نے کہا کہ 6 کبوتریاں پکڑ لو آپ ان کے لیے. اس نے 6 کبوتریاں پکڑی، وہ بھی اس نے جا کے کمرے میں چھوڑ دی. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو دانہ پانی ڈالا اور باہر سے تالا لگایا اور چلے گئے. 2 یا 3 دن کے اندر وہ جوڑے جو 6 تھے وہ آپس میں مل گئے، کیونکہ کبوتر بھی مست تھے اور کبوتریاں بھی. تو آپ دوست یقین کیجئے کہ ان 6 جوڑوں میں سے ایک جوڑے کے بچے نہیں اڑے، بالکل زیرو، یعنی کہ کارکردگی تھی ان کی، بالکل نہیں اڑے، نہ انہوں نے کوئی کام دکھایا اور نہ ہی ان میں خوبصورتی تھی. باقی 5 جوڑوں کے جو بچے تھے وہ ماشاءاللہ پلے بھی ٹھیک. اور ان کو میں نے جب اڑایا تو وہ جو میرا دوست تھا وہ آج بھی یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یار میں اس وقت آپ کے کبوتروں کو مانا تھا جب میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے جوڑے لگائے بغیر ان کو دیکھے ہوئے، اور وہ خود ہی ملے اپنی مرضی سے. تو جو یہ کبوتریاں جب چوری ہوئی ہیں، آپ نے جو ویڈیو کبوتریوں والی دیکھی ہے اور کبوتروں والی، اس میں ان جوڑوں کے بھی بچے تھے جو اس نے لگائے تھے. تو آج بھی یہ بات کرتا ہے کہ یار واقعی کبوتر آپ کے اچھے تھے. مقصد آپ کو یہ بات بتانے کا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی نسل کے کبوتر یعنی کہ ٹیڈی اور گولڈن کا آپ کراس لگا رہے ہیں لیکن وہ کبوتر اچھے ہوں، ان میں وہ چیزیں پوری ہوں، پر پنجے آنکھ ہر چیز، چاہے وہ ٹیڈی ہے اور گولڈن ہے تو اس میں بھی ہر چیز مکمل ہونی چاہیے. تو پھر آپ جوڑا لگائیں گے تو انشاءاللہ کراس میں جو تیسری نسل آئے گی آگے وہ شاندار پروازی بھی ہوگی اور اس میں وہ جناب دونوں والی خوبیاں آئیں گی. اب تیسری بات جو ہے، مثلا ایک دوست یہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ
پیسے آج کل کبوتر لینا بڑا مشکل ہے بھائی، سیدھی بات ہے۔ پہلا دور تھا کہ غریب بندہ جو تھا وہ بھی کبوتر بازی کر لیتا تھا اور اس کی پہنچ میں کبوتر تھے، لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی۔ اب جتنے بھی آپ کو ہائی کوالٹی کے کبوتر ملیں گے وہ بہت یعنی کہ پیسے والے بندوں کے پاس ہیں۔ عام بندے کے پاس ایک پیس یا دو پیس وہ بھی کہیں گرا پڑا اس کو مل گیا یا اس نے پکڑا ہے تو آ گیا، نہیں تو عموماً بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے پاس ہیں بھی تو اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ان کو کھڈے دے، ان کو مکس دانہ اچھا ڈالے، میڈیسن استعمال کرے اور ان کی صفائی کے لیے بندے رکھے، تو وہ بنتا نہیں سلسلہ۔ تو اگر کوئی دوست ایسا ہے جو یہ شوق کرنا چاہتا ہے کہ یار میں ایک نسل بناؤں، تو اس کا طریقہ کار بھی مطلب تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، وہ بھی مشکل ہی ہے سمجھ لیں۔ مثلاً آپ کے پاس کوئی اچھا کبوتر ہے، معیاری کبوتر، آپ نے اس کی پرواز لی ہے، کوئی نسل سے اس کا تعلق ہے، ٹیڈی سے اس کا مثلاً سلسلہ ہے یا گولڈن سے، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں اس کبوتر سے جو بچے لوں وہ گولڈن آگے نکلیں سارے اور میری ایک نسل تیار ہو جائے اس ایک کبوتر سے ہی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں 3-4 جوڑے خرید کے لاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ہے وہ بھی مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی جو مرضی میں کبوتری لگا دوں گا تو آگے نسل تیار ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہوگی۔ کبوتر آپ کے پاس آ گئے گولڈن، اس کے ساتھ آپ نے ایک گولڈن اچھی اعلیٰ کوالٹی کی کبوتری لانی ہے، وہ لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کے 2 بچے نکل آئے وہ آپ کاٹ لیں، پھر کسی اور اچھے گھر سے، اچھے کبوتر باز سے، کسی استاد سے ایک کبوتری اور لے کے آئیں گولڈن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کبوتری کو توڑ کے دوسری کبوتری کے ساتھ اس کے 2 بچے نکلوائیں، پھر جب وہ 4 بچے آپ کے پاس ہوں گے تو ان بچوں کو آپس میں لگائیں، یعنی کہ جو بہن بھائی ادھر ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ لگائیں۔ پھر جب ان 4 بچوں کے آگے بچے نکلیں گے تو جو ان بچوں میں سے وہ 4 بچوں کے مل کے آگے بچے نکلیں گے ان میں سے ایک پٹھی اور ایک پٹھا، پٹھا آپ لگا دیں ماں سے، یعنی کہ وہ پہلی کبوتریوں سے، بڑی کبوتریوں میں سے 1-2 پٹھے لگا دیں چاہے، اور ایک پٹھی پکڑ کے جو بالکل سیم آپ کو محسوس ہو کہ پہلے والے بڑے نر کی شکل کی ہے اور کلر اور آنکھ اور پر اس کا سارا نر پہ آیا ہے، تو وہ آپ کبوتری اس کے ساتھ لگا دیں۔ تو اس طرح آپ کے 3 یا 4 جوڑے تیار ہو جائیں گے اور پیچھے ان کے پٹھے پٹھیاں بھی ہوں گے۔ تو اس طرح پھر آپ کی ایک نسل اپنے گھر کی، وہ کبوتر جو آپ کو بہت پیارا ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں آگے، تو وہ آپ کا پر شکل بھی اس کی قائم رہے گی اور اس کا کلر بھی قائم رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب وہ کبوتر مر جائے گا یا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی تصویر دیکھ کے اس کو یاد کریں اور باقی جو اس کے پٹھے پٹھیاں ہوں وہ لوگوں کو آپ کو پکڑ کے بتانا پڑے کہ یہ جی گولڈن تھا اس کا باپ اور آگے وہ کوئی اور چیز نکلی ہو، وہ نہیں پھر ہوگا۔ اگر آپ کبوتری نہیں لگائیں گے اس طرح کی، یا آپ کوئی اور کبوتری اچھی پروازی لگائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 2 نسلوں کا کراس ہوگا، کچھ بچے ماں پہ جائیں گے، کچھ باپ پہ جائیں گے، کچھ کا کلر ماں پہ ہوگا اور اندر سے پر باپ پہ چلا جائے گا، کچھ کا کلر باپ پہ ہوگا اور پر ماں پہ چلا جائے گا، اس طرح کے پھر وہ بچے نکلیں گے۔ تو ہوں گے وہ بھی اچھے رزلٹڈ ہوں گے، لیکن وہ جو آنے والا بندہ آئے گا اس کو آپ، یا وہ بہت سمجھدار ہوگا تو وہ خود کہے گا کہ یار اس میں گولڈن کا کراس ہے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ آگے جیسے جیسے آگے ان کی پر بڑھتا جائے گا وہ مکس ہوتے جائیں گے اور زیادہ ان میں وہ خون ڈلتا جائے گا، تو پھر وہ پیور حالت میں نہیں رہیں گے، یعنی کہ آگے مکسچر ان کا ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی ہیں، اس طریقے سے آپ 2 مطلب نسل بنا سکتے ہیں۔ ایک آپ لائن بریڈ کے ذریعے، یعنی کہ ایک نسل کے 2-3 جوڑے مختلف گھروں سے لائیں، نسل وہی ہو، کلر وہی ہو، لیکن خون علیحدہ علیحدہ آپ گھروں سے لے ہیں، وہ آپ بچے نکلوائیں، وہ نسل بنے گی۔ نمبر 2 ان بریڈنگ سے، لیکن ان بریڈ جو کبوتر ہو جائیں گے وہ آنے والے وقتوں میں پھر آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ان بریڈ کبوتر ہیں، آپ نے 1 جوڑے سے یا 2 جوڑوں سے بنا لی ہیں، تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 10 یا 20 وہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کسی اور اچھے کھڈے سے 1-2 یا 3 پیس جتنے آپ خرید سکتے ہیں، خرید کے یا ویسے کسی دوست کے، یعنی کہ جیسے آپ کا سلسلہ ہو، وہ لا کے پھر آپ آگے ان پٹھے پٹھیوں میں ڈالیں گے تو پھر ان کا خون چینج ہوگا، وہ ان بریڈنگ والی جو خرابیاں ہیں وہ آگے زیادہ نہیں بڑھیں گی، رک جائیں گی۔ تو اگر آپ ایسے ڈالتے جائیں گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے بڑے اچھے کبوتر اور بڑے خوبصورت، لیکن وہ دیکھنے والے کو وہ پسند نہیں آئیں گے کہ ان کا بھدا سا جسم ہوگا اور پرواز والے پر بھی نہیں ہوں گے اور خوبصورتی بھی، آنکھ بھی ڈل ہوگی، تو وہ پھر قائم نہیں رہے گی چیز۔ اور تیسری ہے کہ
क्रॉस वो तो बड़ा आसान है, वो तो हर बंदे को पता है कि दो अच्छी नस्ल के कबूतर आपस में लगाएं तो आगे परवाजी बनते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको चौथा तरीका बताया कि अगर आपके पास एक कबूतर है, आपके पास और नहीं है, उसको आप पसंद भी करते हैं, उसने आपके पास बहुत टाइम किया है, आपका नाम रोशन किया है, अब आपकी ख्वाहिश ये है कि ये चले आगे, तो उसका तरीका जो मैंने आपको बताया दो कबूतरियों वाला, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो कबूतर आपका आगे उसी शक्ल में उसी कलर में आगे बच्चे फिर मारता जाएगा, अपने आप पे पीछे लेके आता जाएगा और खूबसूरत। तो इस तरह वो उस नस्ल आपकी आपके नाम से वो चला सकते हैं आप। लेकिन ये है कि ये मेहनत वाले हैं काम, लेकिन हो जाते हैं अगर बंदा करना चाहे तो। लीजिए दोस्तों, और कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि जी आप वीडियो लेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात आपकी बजाय वीडियो काफ़ी लेट आ रही है मसरूफियत की वजह से। तो इंशाल्लाह आज से इस वीडियो से ये कोशिश होगी दोबारा कि वीडियो लेट ना हो और टाइम पे वीडियो आए और जल्दी आए, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कुछ आपको पर के मुतल्लिक बताऊंगा, कबूतर का पर कैसा होना चाहिए और पर में क्या चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।